अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की कहानी, आज की दास्तान बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका आपको तब पता चलेगा जब आप कहानी को आखिर तक देखेंगे। तो आराम से बैठ जाएं, चाय का मग अपने हाथ में ले लें, अगर बिस्किट हो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो जनाब, महफिल अगर पूरी सज ही चुकी है तो महफिल को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि महफिल कंप्लीट हो जाए। आए आज की कहानी की जानिब चलते हैं। मैंने अपने चाचा की गूंगी बेटी से शादी की क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। शादी के बाद मैं दुबई चला गया और उसके लिए हर माह खर्चा भेजता। तो वो बहुत खुश होती और अपने लिए खूब शॉपिंग करती। एक दिन मैं सरप्राइज देने अचानक घर आया तो देखा मेरी बीवी फर्श पर बैठी सूखी रोटी खा रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। अम्मा ने मुझे देखा तो उनका रंग फंग उड़ गया। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी का हाथ पकड़ा। अली, तुम इतनी अचानक कैसे आ गए? तुमने कुछ बताया भी नहीं कि तुम वापस आ रहे हो। खैरियत तो है ना? अम्मा की आवाज में एक अजीब सा डर था और उनके हाथ से पानी का भरा हुआ जग छूटकर सहन के पक्के फर्श पर गिरा था। शीशे के जग के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और पानी अम्मा के जूतों तक आया। मैं अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल अंदर खड़ा था और मेरे दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग्स थे। उन बैग्स में दुबई से लाए हुए रेशमी सूट थे और सोने की चूड़ियां थी जो मैंने अपनी बीवी जरताशा के लिए खरीदी थी। मैंने अम्मा के घबराए हुए चेहरे को देखा, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नज़रें लाउंज के उस कोने पर जमी थी जहाँ किचन के दरवाजे के पास ठंडे फर्श पर मेरी बीवी बैठी हुई थी। उसके सामने एक पुरानी प्लेट रखी थी। उस प्लेट में सख्त और सूखी रोटी के 2 टुकड़े पड़े थे और साथ ही एक ग्लास में पानी था। जरताशा उस सूखी रोटी को पानी में डुबोकर नरम करती और फिर उसे खा रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले हल्के पड़े हुए थे। उसने जो कमीज पहनी हुई थी वो कंधे के पास से फटी हुई थी और उस पर किसी पुराने कपड़े का पैबंद लगा हुआ था। उसके बाल उलझे हुए और दुपट्टा भी मैला था। जब टूटने की आवाज पर वो डर कर पीछे हुए और उसने अपने घुटने सीने से लगा लिए। वो कांप रही थी और उसने डरी हुई नजरों से अम्मा को देखा जैसे अभी उसे मार पड़ने वाली हो। मुझे अपना वो वक्त याद आने लगा जब मैं दुबई की सख्त गर्मी में और तपती धूप में सारा दिन काम करता था। मैंने पिछले 2 सालों में अपने लिए एक अच्छा जूता तक नहीं लिया था। मैं सारा दिन मजदूरी करता और रात को 10 बंदों के साथ एक छोटे से कमरे में सो जाता था ताकि मैं पैसे बचाकर घर भेज सकूं। अम्मा मुझे फोन पर कहती थी कि जरताशा रोज बाजार जाती है और उसने घर को कपड़ों की दुकान बना दिया है। मैंने अपने हाथ में पकड़े सारे बैग्स वहीं फर्श पर फेंक दिए। क्या है ये सब अम्मा? मेरी आवाज बहुत भारी हो रही थी। मैंने आपको लाखों रुपए भेजे, आप मुझे कहती थी कि मगर ये सब क्या है? ये इस हाल में क्यों है? जवाब दे मुझे। मैं सीधा जरताशा के पास गया। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने झुककर उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ सख्त हो चुके थे और उंगलियों पर कट्स भी लगे हुए थे। मैंने उसे फर्श से उठाया। वो सीधा मेरे गले लग गई और रोने लगी। वो गूंगी थी पर उसके रोने से मेरा पूरा कंधा भीग गया था। मुझे अपने अंदर एक आग सी लगती महसूस हो रही थी क्योंकि मैंने इस लड़की के लिए अपनी माँ से बगावत की थी और आज वो इस हाल में थी। मेरा नाम अली है और हम लाहौर के एक पुराने और आम से मोहल्ले में रहते थे। मेरे अब्बा का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब मैं और मेरा छोटा भाई बिलाल स्कूल में पढ़ते थे। अम्मा ने मोहल्ले के लोगों के कपड़े सी कर हमें पाला और बड़ा किया। हमारे घर की दाएं दीवार चाचा के घर से मिलती थी। चाचा की एक ही बेटी थी और उसका नाम जरताशा था। जरताशा बचपन से ही कुव्वत गोयाई से महरूम थी। वो बोल नहीं सकती थी, पर वो इतनी खूबसूरत और नेक तबीयत की थी कि जो भी उसे देखता वो उसकी इस कमी को भूल जाता था। हम दोनों ने अपना सारा बचपन एक साथ ही गुजारा था। चाची का मिजाज थोड़ा सख्त था और वो अक्सर जरताशा को उसके गूंगेपन के ताने देती रहती थी। जब भी जरताशा को डांट पड़ती तो वो रोते हुए हमारे घर आ जाती और सीधा मेरे पास आकर बैठ जाती। वो अपने छोटे छोटे हाथों के इशारे से मुझे बताती कि चाची ने उसे मारा है। मैं उसके आंसू साफ करता और उसे दुकान से मीठी गोलियां लाकर देता तो वो खुश हो जाती। मैंने बचपन से ही ये फैसला कर लिया था कि मैं बड़ा होकर अपनी जिंदगी जरताशा के साथ ही गुजारूंगा। मोहल्ले में अगर कोई लड़का उसे गूंगी कहकर बुलाता तो मैं उससे लड़ने लग जाता था। मैंने कई बार लड़कों से मार भी खाई, पर मैं जरताशा को कुछ नहीं कहने देता था। जरताशा को भी मालूम था कि मैं उसका ध्यान रखता हूँ। वो अपने हर काम के लिए मेरी तरफ देखती थी।
اگر اسے بھوک لگتی یا اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی تو وہ اماں یا چاچی کے بجائے مجھے اشارہ کرتی اور میں اس کا کام کر دیتا تھا۔ میں نے اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ میں اس کی آنکھوں کو پڑھ لیتا تھا اور اس کی خاموشی مجھے دنیا کی ہر آواز سے اچھی لگتی تھی۔ جب میں نے کالج ختم کیا تو مجھے ایک دفتر میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت تھوڑی تھی پر مجھے لگا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہوں اور زرتاشا کو اپنا سکتا ہوں۔ ایک دن میں دفتر سے آیا تو اماں صحن میں چارپائی پر بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور اماں کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اماں، میری نوکری تو پکی ہو گئی ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ کل چاچا کے گھر جائیں اور میرے لیے زرتاشا کا رشتہ مانگ لیں۔ میں نے سیدھے لفظوں میں اپنی بات کہہ دی۔ میری بات سنتے ہی اماں نے مجھے ایسے غصے سے دیکھا جیسے میں نے چوری کر لی ہو۔ تیرا دماغ چل گیا علی، اماں نے اونچی آواز میں کہا۔ تو اس گونگی کو اس گھر کی بہو بنائے گا؟ اتنی بڑی کمی کے ساتھ وہ کیسے تیرے ساتھ رہ پائے گی اور اس گھر میں گزارا کر سکے گی؟ کل کو محلے والیاں تانا دیں گی کہ جوان اور پڑھے لکھے بیٹے کو گونگی سے بیاہ دیا، اور بچے بھی گونگے ہوں گے۔ میں نے اماں کی بات سن کر ٹھنڈی سانس لی۔ اماں، وہ گونگی ہے پر وہ سمجھدار ہے۔ وہ پورے گھر کا کام اکیلے کر سکتی ہے۔ مجھے وہ پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اس کمی کے ساتھ بھی قبول ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک اچھی بہو بھی ثابت ہوگی۔ اماں نے رونا شروع کر دیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارنے لگی۔ میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو میری مرضی کے خلاف جائے گا۔ میں تیرے لیے کسی اچھی لڑکی کو لاؤں گی جو تیرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے، اس گھر میں رونق لگائے۔ میں نے بھی ضد پکڑ لی۔ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے۔ اگر میری شادی زرتاشا سے نہ ہوئی تو میں گھر چھوڑ دوں گا اور ساری زندگی کنوارا رہوں گا۔ اماں نے پورا ایک ہفتہ مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو منہ پھیر لیتی، پر میں اپنی بات پر قائم رہا۔ آخرکار اماں کو ہار ماننی پڑی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ چاچا کے گھر گئیں۔ چاچا تو پہلے ہی اس بات پر پریشان رہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا کیا بنے گا۔ انہوں نے اسی وقت رشتہ منظور کر لیا اور اگلے ہی مہینے سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ رکیں جناب، کہانی یہی ہے، کہانی کہیں بھاگی نہیں جا رہی، ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں اور کہانی بھی یہی ہے۔ لیکن یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے کہانی کے درمیان میں ہمیں آپ سے بات چیت کرنا ضروری ہے، تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کو پتہ چل جائے کہ جناب آپ ہماری ویڈیوز کو کتنا پسند کر رہے ہیں اور ہمارے چینل کو کتنا پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ زرتاشا جب دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ وہ کچھ بول تو نہیں سکتی تھی پر اس نے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب کا ناشتہ بناتی اور سارا دن بغیر تھکے گھر کو صاف رکھتی۔ ہماری شادی کو بھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری قسمت کھل گئی۔ میرا ایک پرانا دوست دبئی کی ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس نے وہاں میرے کاغذات دیے اور میرا ویزا لگوا دیا۔ مجھے وہاں سے جو تنخواہ ملنی تھی وہ میری کلرک کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ تھی۔ یہ میرے اور زرتاشا کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں یہیں رہا تو کبھی بھی اپنے حالات نہیں بدل سکوں گا۔ میں زرتاشا کو ایک اچھا گھر اور اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ رات کو جب میں کمرے میں گیا تو زرتاشا میرے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے استری بند کی اور اسے بیڈ پر بٹھا لیا۔ زرتاشا، میرا دبئی کا ویزا آ گیا ہے اور مجھے اگلے مہینے وہاں جانا پڑے گا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور سر ہلا کر مجھے منع کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ دیکھو زرتاشا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر اکیلی رہ جاؤ گی اور میرا بھی دل نہیں لگے گا، پر تم سمجھو کہ یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے ہے۔ میں مستقبل کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ ہم ساری زندگی اس پرانے گھر میں تو نہیں رہ سکتے۔ میں وہاں جا کر پیسے کماؤں گا تاکہ ہم اپنا ایک نیا گھر لے سکیں۔ تم بس میرا انتظار کرنا۔ زرتاشا روتی رہی پر اس نے میری بات مان لی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ہر مہینے اسے پیسے بھیجوں گا اور اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم اپنے لیے اچھے سوٹ لینا، خوش رہنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دی۔ میرے دبئی جانے کا دن آ گیا۔ زرتاشا نے رات کو ہی میرے بیگ میں سارا سامان رکھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور بار بار اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھ رہی تھی۔ اماں مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی اور دعائیں دے رہی تھی۔ اسی وقت محلے میں رہنے والا ہمارا کزن کامران دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔
کامران شروع سے ہی مجھ سے حسد کرتا تھا، پر جب سے میری زرتاشا سے شادی ہوئی تھی اس کے رویے میں بہت کڑواہٹ آ گئی تھی۔ وہ آ کر صحن میں بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر دیوار کے ساتھ کھڑی زرتاشا پر ڈالی اور پھر اماں کو دیکھ کر بولا، تائی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ علی تو عیش کرنے جا رہا ہے، دبئی میں بڑی رنگینیاں ہیں، آپ دیکھ لینا وہ وہاں جا کر پیسے کمائے گا اور اپنی اس گونگی بیوی کو تو بالکل ہی بھول جائے گا۔ وہاں اسے بڑی اچھی اور بولنے والی لڑکیاں ملیں گی تو وہ اسے کیوں یاد رکھے گا؟ مرد پردیس جا کر ایسے بھی سب بھول جاتے ہیں۔ کامران کی بات سن کر زرتاشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈر کر میری طرف دیکھا جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا کامران سچ کہہ رہا ہے کہ تم واقعی مجھے بھول جاؤ گے؟ مجھے کامران کی اس گھٹیا بات پر اتنا غصہ آیا کہ میرا دل کیا میں آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ نہیں بیٹا، میرا علی ایسا نہیں ہے، تو اپنا منہ بند رکھ۔ اماں نے تھوڑے غصے سے اسے ٹوکا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ باہر گلی میں ٹیکسی والے نے زور سے ہارن بجا دیا۔ مجھے ایئرپورٹ پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے غصے کو قابو کیا اور کامران کو گھور کر دیکھا۔ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سختی سے کہا اور پھر زرتاشا کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے اسے یقین دلایا کہ وہ کامران کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر کھڑی زرتاشا کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ دبئی کی سخت گرمی اور تپتی ہوئی دھوپ میں جب میں سیمنٹ کی بوری اٹھاتا تو میرے ماتھے کا پسینہ میری آنکھوں میں آ جاتا تھا۔ میرا جسم تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا ہوتا تھا، پر میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہوتا تھا کہ میری ماں اور بھائی کو کوئی کمی نہ ہو اور زرتاشا خوش رہے۔ میں نے پچھلے 2 سالوں میں اپنے اوپر 1 درہم بھی فالتو خرچ نہیں کیا تھا۔ میرے دوست چھٹی والے دن باہر گھومنے جاتے، کبھی اچھا کھانا کھاتے، پر میں اپنے کمرے میں پڑا رہتا اور جو بھی سادہ سا کھانا ہوتا وہی کھا لیتا۔ اوور ٹائم بھی لگا لیتا تھا۔ مجھے بس پیسے جوڑنے تھے۔ میں ہر مہینے اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ اماں کو بھیجتا اور انہیں فون پر خاص تاکید کرتا کہ اماں اس میں سے آدھے پیسے زرتاشا کے ہیں، اسے جو پسند آئے لا کر دیں، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری محنت کا سارا مقصد ہی اس معصوم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا تھا جسے میں بہت چاہتا تھا۔ دبئی میں میرا کوئی اپنا نہیں تھا، بس وہ پیسے تھے جو میں پسینہ بہا کر کماتا اور گھر بھیج دیتا تھا تاکہ میری بیوی کو میری کمی کا احساس نہ ہو۔ جب بھی میں پیسے بھیجنے کے بعد اماں کو فون کرتا تو ان کی آواز میں بہت مٹھاس ہوتی تھی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی اور کہتی، علی بیٹا تو فکر نہ کر، تیری امانت میرے پاس محفوظ ہے۔ میں پوچھتا کہ اماں زرتاشا کیسی ہے؟ اس نے نئے کپڑے لیے یا نہیں؟ تو اماں ہنس کر جواب دیتی، ارے بیٹا، تیری زرتاشا نے تو پورے گھر کو کپڑوں کی دکان بنا دیا ہے۔ وہ ہر دوسرے دن بازار جاتی ہے اور اپنے لیے نئی نئی چیزیں اور سوٹ لاتی ہے۔ میں سن کر خوش ہو جاتا کہ چلو میری محنت وصول ہو رہی ہے، میری بیوی اچھے کپڑے پہن رہی ہے اور اچھا کھا رہی ہے۔ میں اماں سے کہتا کہ اماں فون زرتاشا کے کان کو لگائیں۔ اماں فون زرتاشا کو دیتی اور میں کئی منٹ تک بس اس کی سانسوں کی آوازیں سنتا رہتا تھا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، پر اس کی وہ تیز چلتی ہوئی سانسیں مجھے بتاتی تھی کہ وہ فون کے پاس ہے۔ میں اسے کہتا کہ زرتاشا اپنا خیال رکھنا، میں جلد آؤں گا۔ وہ جواب میں کچھ آوازیں نکال کر مجھے جواب دینے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سانسیں خوشی کی نہیں بلکہ 2 سال اسی طرح گزر گئے اور میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میں اپنا کوئی کاروبار کر سکوں اور ایک اچھا گھر لے سکوں۔ میں نے اماں کو بتائے بغیر ٹکٹ کروائی کیونکہ میں ان سب کو اور خاص طور پر زرتاشا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے دبئی کے سب سے اچھے مال سے زرتاشا کے لیے ریشمی سوٹ لیے، چاکلیٹس لیں، پرفیوم لیا اور سونے کی چوڑیاں خریدی۔ میں جب محلے کی گلی میں پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ دروازہ کھلے گا تو اماں مجھے دیکھ کر خوشی سے رو پڑیں گی اور زرتاشا مجھے دیکھ کر میرے گلے لگ جائے گی۔ میں نے دھیرے سے گیٹ کھولا اور اندر صحن میں قدم رکھا۔ کچن کے دروازے کے پاس کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے وہ سارے مہنگے شاپنگ بیگز چھوٹ کر فرش پر گر گئے تھے۔ میری خوبصورت بیوی زرتاشا کچن کے باہر ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ میں سوکھی روٹی پڑی تھی، وہ اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اماں کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا اور وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
علی تم اتنی اچانک کیسے آ گئی بیٹا؟ اماں کی آواز ڈر کے مارے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بیگز فرش پر پھینکے اور دانت پیستے ہوئے کہا، اگر میں بتا کر آتا اماں تو مجھے یہ کیسے دیکھنے کو ملتا؟ میں تو اپنی بیوی کو سرپرائز دینے آیا تھا، پر آپ نے مجھے سرپرائز دے دیا۔ کیا میری بھیجی ہوئی لاکھوں کی رقم ان سوکھی روٹیوں اور ان پھٹے کپڑوں کے لیے تھی؟ اماں اب تو کہتی تھی کہ وہ روز شاپنگ کرتی ہے۔ اماں نے فوراً رونا شروع کر دیا اور میرے قریب آ کر بولی، بیٹا تو پردیس میں تھا، تجھے کیا پتا یہاں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور اوپر سے تیرے بھائی بلال کی فیس اتنی زیادہ تھی۔ مجھے اسے نیا لیپ ٹاپ بھی لے کر دینا تھا، میرے پاس کیا راستہ تھا کہ میں گھر کیسے چلاتی؟ میں نے تیرے پیسے بلال کی پڑھائی پر لگا دیے۔ اماں نے فوراً زرتاشا کی طرف اشارہ کیا اور غصے سے بولی، اور تو اس کے ان کپڑوں پر مت جا، یہ اندر سے بہت تیز ہے، یہ جان بوجھ کر پرانے کپڑے پہنتی ہے، اور میرے دیے ہوئے نئے کپڑے اسے صندوق میں چھپا کر رکھے ہیں۔ یہ گونگی بہت ڈرامے باز ہے علی۔ زرتاشا نے جیسے ہی اماں کی یہ بات سنی تو اس نے ڈر کر میرا بازو پکڑ لیا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگی۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور پھر باہر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی اور ہاتھ جوڑتی۔ وہ مجھے بتانا چاہتی تھی کہ اماں جھوٹ بول رہی ہے اور اس سب میں کوئی اور بھی شامل ہے۔ وہ بار بار روتے ہوئے کسی کے آنے کا اشارہ کر رہی تھی، پر میں اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ مجھے اس کے وہ اشارے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ اماں کے ظلم کے بارے میں بتا رہی ہے اور رو رہی ہے کہ میں اماں کی باتوں میں نہ آؤں۔ میں نے اسے گلے لگایا، میرا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ بس اماں، بس، مجھے اور کوئی جھوٹ نہیں سننا آپ کا، میں نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ اماں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں، میں اب ایک پل بھی نہیں رہوں گا یہاں، جہاں میرے یقین کی آپ لوگوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آپ نے اس کا حق مارا ہے۔ اماں، آپ نے میری بیوی کو بے حال رکھا۔ میں نے زرتاشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ وہاں کوئی بستر نہیں تھا، بس ایک پرانی چارپائی تھی جس پر کوئی چادر نہیں تھی۔ میں نے ایک کونے میں پڑا اس کا پرانا بیگ اٹھایا جس میں صرف 2-3 پھٹے ہوئے سوٹ تھے۔ وہاں کوئی نیا کپڑا نہیں تھا اور اماں کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ میں نے وہ بیگ اٹھایا اور زرتاشا کو لے کر باہر آ گیا۔ اماں صحن میں رو رہی تھی اور مجھے واسطے دے رہی تھی کہ علی، تو اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات کے لیے تو اتنا بتنگڑ بنا رہا ہے۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور میرا دل ان کی طرف سے بالکل پتھر ہو چکا تھا۔ میں مین گیٹ کھول کر باہر نکل آیا۔ میں نے گلی سے ٹیکسی لی اور زرتاشا کو اس میں بٹھا دیا۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی، پر میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے دبئی سے آنے سے پہلے ہی شہر کے ایک اچھے علاقے میں ایک خوبصورت پورشن کرائے پر لے لیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اماں اور زرتاشا اچھے گھر میں رہیں، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اماں کو وہیں چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ ٹیکسی ایک کھلی سڑک پر آ رکی تو میں زرتاشا کو لے کر نئے گھر میں اندر چلا گیا۔ وہ حیرانی سے گھر کو دیکھ رہی تھی، جہاں نیا فرنیچر اور سب کچھ موجود تھا۔ دیواروں پر نیا رنگ تھا اور فرش چمک رہا تھا۔ میں نے صوفے پر بیگز رکھے اور اس کے پاس گیا۔ زرتاشا، یہ ہمارا نیا گھر ہے، اب تم یہاں رہو گی، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور تم جو چاہو گی وہ کھاؤ گی اور پہنو گی۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے بیگ سے سرخ رنگ کا ریشمی سوٹ نکالا اور اسے دیا۔ جاؤ تم نہا لو اور یہ نئے کپڑے پہن لو، میں بازار سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ کپڑے پکڑ کر رونے لگی اور اس نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ میں باہر سے کڑھائی اور کباب لے آیا۔ جب میں واپس آیا تو وہ نہا کر نئے کپڑے پہن کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ اس سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے الجھے بال سلجھا لیے تھے اور اس نے میرے لائے ہوئے پرفیوم کو لگایا تھا جس کی خوشبو پورے گھر میں تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور اس نے اتنے شوق سے کھایا جیسے اسے برسوں بعد اچھا کھانا ملا ہو۔ وہ نوالا توڑتی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی۔ رات کے وقت ہم لاؤنج میں بیٹھے تھے اور میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ اچانک زرتاشا اٹھی اور اپنے پرانے بیگ کے پاس گئی۔ اس نے کپڑوں کے نیچے سے ایک چھوٹی سی پرانی لکڑی کی ڈبیاں نکالی اور میرے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے وہ ڈبیاں میرے ہاتھ پہ رکھی اور مجھے اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے حیرانی سے وہ پرانی ڈبی کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں 1000 اور 500 کے نوٹ کی ایک موٹی گٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر زرتاشا کو دیکھا اور پوچھا، زرتاشا، یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ زرتاشا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سوئی دھاگے سے
کپڑے سینے کا اشارہ کیا اور پھر آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ راتوں کو جاگتی تھی۔ اس نے اشاروں سے مجھے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ جب اماں سو جاتی تھی تو وہ رات کے اندھیرے میں محلے کی عورتوں کے کپڑوں پر کڑھائی کرتی تھی تاکہ پیسے کما سکے۔ اس نے اپنی انگلیوں کے کٹ دکھائے جو سوئی چبھنے سے بنے تھے۔ اس نے اشاروں میں بتایا کہ یہ پیسے اس نے میرے لیے جمع کیے تھے تاکہ جب میں واپس آؤں تو اپنا کوئی کاروبار کر سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری سگی ماں نے میرے پیسے اڑا دیے اور میری بیوی نے ظلم سہ کر بھوکا رہ کر میرے لیے پیسے جوڑے۔ میں زرتاشا کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگا۔ وہ بھی روتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور مجھے چپ کروا رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ اب میں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا اسے اور اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مجھے لگ رہا تھا سب ٹھیک ہو گیا اور ہماری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ زرتاشا کے اشاروں میں چھپا وہ بھیانک راز ابھی تک میرے لیے ایک معمہ تھا جسے میں اس رات غصے اور دکھ کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہم نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے اور ہماری زندگی میں خوشیوں نے دوبارہ دستک دے دی تھی۔ میں نے زرتاشا کی ان راتوں کی محنت اور کچھ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے شہر کی ایک بڑی مارکیٹ میں کپڑے کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ میری دکان بہت اچھی چل پڑی تھی اور میں سارا دن وہاں مصروف رہتا تھا۔ زرتاشا بھی نئے گھر میں بہت خوش تھی اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر دوبارہ سے وہی پرانی رونق اور چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ سارا دن گھر کو چمکاتی اور میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھی۔ مجھے اکثر اپنے پرانے گھر کا خیال آتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ جس دن میں اچانک دبئی سے واپس آیا تھا اس دن میرا چھوٹا بھائی بلال مجھے گھر پر کیوں نظر نہیں آیا تھا۔ کچھ دن پہلے مجھے دکان پر محلے کا ایک پرانا دوست ملا تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ اماں نے میری بھیجی ہوئی رقم سے بلال کا داخلہ شہر کی ایک بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں کروا دیا تھا اور اسے وہاں کے ایک پرتعیش ہاسٹل میں رکھوا دیا تھا۔ اماں اسے ہر مہینے جیب خرچ کے لیے ہزاروں روپے بھیجتی تھی اور وہ بس دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں لگا رہتا تھا۔ مجھے یہ جان کر اور بھی دکھ ہوا کہ اماں نے اپنے ایک بیٹے کی عیاشی کے لیے اپنے دوسرے بیٹے کی محنت کو برباد کیا اور میری بیوی کے ساتھ اتنی بے انصافی کی۔ بلال نے ایک دفعہ بھی مجھے فون کر کے میرا حال تک نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ میں گھر چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہوں۔ پر میں نے زرتاشا کی خاطر وہ ساری کڑواہٹ بھلا دی تھی اور اپنا پورا دھیان اپنے کام پر لگا دیا تھا۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا گاہکوں کو کپڑے دکھا رہا تھا کہ اچانک مجھے گودام سے کچھ نیا مال لانے کے لیے دوپہر کے وقت گھر واپس آنا پڑا۔ میں نے گاڑی باہر کھڑی کی اور چابی سے مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے لاؤنج میں قدم رکھا اور زرتاشا کو آواز دی پر وہ نہیں آئی۔ مجھے لگا شاید وہ دوپہر کے کام ختم کر کے کمرے میں سو رہی ہوگی۔ میں نے مال اٹھانے کے لیے لاؤنج سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں زمین میں گر گئے۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک گئیں۔ زرتاشا سیڑھیوں کے بالکل نیچے ماربل کے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی اور اس کے سر اور گردن سے نکلنے والے فوارے نے پورے سفید فرش کو سرخ کر دیا تھا۔ اس کے قریب ہی پانی کی ایک بالٹی الٹی پڑی تھی اور وائپر گرا ہوا تھا۔ وہ شاید سیڑھیاں صاف کر رہی تھی اور گیلے فرش پر پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ سیدھا نیچے آ گری تھی۔ سیڑھی کا تیز اور نوکیلا کنارہ اس کی گردن کے پاس گلے پر بڑی زور سے لگا تھا جہاں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور وہ بالکل بے ہوش تھی۔ میں دیوانہ وار بھاگتا اس کے پاس گیا۔ زرتاشا آنکھیں کھولو، زرتاشا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے روتے ہوئے اس کا زخموں سے چور چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا پر وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے کپڑے اس کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ میں نے اسے فوراً اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور پاگلوں کی طرح روتا ہوا گھر سے باہر بھاگا۔ میں نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی کو پوری رفتار سے اسپتال کی طرف بھگا دیا۔ راستے بھر میں روتا رہا اور ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن سے بہنے والے خون کو روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ میری دنیا اندھیر ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی جان سے پیاری بیوی کو کھو دوں گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے گاڑی روکی اور زور زور سے ڈاکٹر کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ نرسیں اور وارڈ بوائے میری حالت دیکھ کر فوراً اسٹریچر لے کر آئے اور زرتاشا کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ میں ایمرجنسی کے دروازے کے باہر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔
مجھے اپنے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں دبئی کی دھوپ میں اس کے لیے مزدوری کرتا تھا، اور مجھے اس لکڑی کی پرانی ڈبیا کا خیال آ رہا تھا جس میں اس نے راتوں کو جاگ کر میرے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ میں بار بار اپنے خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا اور اللہ سے رو رو کر اس کی زندگی کی بھیک مانگتا۔ میرے اندر شدید خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر آج زرتاشا کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اس کی خاموش موجودگی میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ میں اسپتال کی راہداری میں بیٹھا کبھی دیوار سے سر لگاتا اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سسکیاں لینے لگتا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وقت جیسے رک گیا ہے اور ایمرجنسی کا وہ بند دروازہ میری جان نکال رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اچانک ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر حیرانی تھی اور وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں فوراً بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میری زرتاشا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے ہوش آ گیا؟ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، علی صاحب، آپ تسلی رکھیں، آپ کی بیوی اب خطرے سے بالکل باہر ہے، پر ہمارے لیے ایک بہت حیران کن بات ہوئی ہے۔ میں نے پریشانی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیسی حیران کن بات ڈاکٹر صاحب؟ کیا میری بیوی کو کوئی اور مسئلہ ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولے، آپ کی بیوی کی گردن پر جو چوٹ لگی ہے وہ بالکل اس جگہ لگی ہے جہاں سے ان کے گلے کی وہ رگ گزرتی ہے جو بچپن سے بلاک تھی، جس کی وجہ سے یہ بول نہیں پاتی تھی۔ سیڑھی کے تیز کنارے کے شدید دباؤ اور اس گہرے کٹ نے اس بلاک رگ کو اچانک کھول دیا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایسے معجزات بہت کم ہوتے ہیں، پر اللہ کی بارگاہ میں کچھ ناممکن نہیں۔ یہ چوٹ ان کے لیے ایک نیا جنم ثابت ہوئی ہے۔ علی صاحب، اب آپ کی بیوی بول سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں سن ہو گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو چوٹ تھوڑی دیر پہلے میری جان نکال رہی تھی وہ میری زرتاشا کے لیے آواز بن گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ زرتاشا کو ہوش آ رہا تھا اور اس کی گردن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور اس نے انتہائی مدھم اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، علی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میری بیوی کی آواز لوٹ آئی تھی اور اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے ہونٹوں سے میرا نام پکارا تھا۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی کیونکہ وہ پہلی بار اپنے کانوں سے اپنی آواز سن رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور بولا، زرتاشا، تم بول سکتی ہو۔ اللہ نے تمہاری آواز واپس لوٹا دیا۔ ہم دونوں دیر تک روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اسپتال کے وہ چند دن ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے، کیونکہ اب ہم ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے تھے۔ کچھ دنوں بعد جب زرتاشا مکمل طور پر ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کی آواز کافی حد تک صاف ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی تھی اور میں ایک ایک لفظ کان لگائے سنتا تھا۔ ایک رات ہم لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ زرتاشا نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانا خوف اور دکھ آ گیا تھا جو میں نے پرانے گھر میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ علی، آج میں تمہیں وہ سچ بتانے جا رہی ہوں جو میں اس دن پرانے گھر میں اشاروں سے بتا رہی تھی تمہیں، پر تم سمجھ نہیں پاتے تھے۔ زرتاشا کی آواز بھرا گئی۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بتاؤ زرتاشا، کیا بات ہے؟ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بول سکتی ہو، جو دل میں ہے کہہ دو۔ میں نے اسے تسلی دی۔ زرتاشا نے روتے ہوئے وہ راز کھولے جس نے میرے اندر تک مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ علی، اماں نے صرف میرے پیسے ہی نہیں چھینے تھے، بلکہ کامران نے اماں کو میرے خلاف حد سے زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ زرتاشا نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ کامران اماں سے کہتا تھا کہ علی صرف زرتاشا کی خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور اسے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کامران روز ہمارے گھر آتا اور اماں کو تمہارے خلاف بھی بھرتا۔ اماں بلال کو ہاسٹل میں پیسے بھیجتی تھی، پر جب بلال کے پیسے ختم ہو جاتے تو وہ ہاسٹل سے گھر آ کر مجھ پر چیختا اور میرے پاس موجود تھوڑے بہت پیسے بھی چھین کر لے جاتا تھا۔ اماں سارا دن مجھ سے کام کرواتی تھی اور مجھے کھانے کے لیے روٹی تک نہیں دیتی تھی۔ 2 دن مجھے بھوکا رکھتی تھی۔ زرتاشا کے آنسو گر رہے تھے اور میرے اندر جیسے آگ لگ رہی تھی۔ کامران مجھے طعنے دیتا تھا کہ تم مجھے بھول چکے ہو اور دبئی کی زندگی میں مگن ہو، کیونکہ تم نامکمل ہو اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کامران نے اماں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں تمہارے خلاف سازش کر رہی ہوں، اور اسی کے کہنے پر اماں نے مجھ سے سارا نیا سامان چھین لیا تھا۔
وہ مجھے بھوکا رکھتے اور اگر میں رونے کی کوشش کرتی تو کامران مجھے دھمکیاں دیتا کہ وہ تمہیں جھوٹی باتیں بتا کر تمہیں مجھ سے طلاق دلوا دے گا۔ زرتاشا کی یہ بات سن کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میرے اپنے بھائی بلال کی حرکتیں اور اس کامران نے جس کو میں اپنا کزن اور بھائی سمجھتا تھا، اس نے میری غیر موجودگی میں میرے گھر کو تباہ کرنے کی پوری سازش رچی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت پرانے محلے میں جاؤں اور کامران اور بلال دونوں کی جان لے لوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زرتاشا کہ جس نے تمہیں تکلیف دی ہے اور جس نے میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کی ہے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں سب سے حساب لوں گا۔ میں نے غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے کہا۔ اب زرتاشا بول سکتی تھی اور اس نے مجھے سارا سچ بتا دیا تھا، پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ قدرت اپنا حساب خود برابر کرنے والی تھی۔ میرے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی، کیونکہ میرے اپنوں نے ہی میری پیٹھ پیچھے میری زندگی کو جہنم بنانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صبح سویرے اسی غصے اور بے چینی کے عالم میں اپنی دکان پر پہنچا اور ارادہ کیا کہ آج دکان کا کام جلدی سمیٹ کر میں سیدھا اپنے پرانے محلے جاؤں گا۔ میں دکان پر بیٹھا گاہکوں کو نمٹا رہا تھا اور میرا دھیان بار بار گھڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی دوپہر ہی ہوئی تھی۔ میں دکان بند کرنے کے لیے سامان اندر رکھوا رہا تھا کہ میرا ایک پرانا دوست ریاض میری دکان کے دروازے پر آ کر رکا۔ اس نے دکان کے اندر قدم رکھا اور سیدھا میرے پاس آ کر کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی تھی۔ علی، تم یہاں اتنے سکون سے اپنے کام میں لگے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے؟ ریاض نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے سامان سمیٹنے کا کام چھوڑ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے بڑی بے نیازی سے اس سے پوچھا، ایسا کیا ہو گیا ہے وہاں جو تم اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ ریاض نے پانی کا گلاس پیا اور مجھے بتانے لگا کہ بلال کل رات جوئے کے ایک بڑے اڈے پر پولیس کے چھاپے میں پکڑا گیا اور اب وہ حوالات کے سلاخوں کے پیچھے بند ہے۔ ریاض کی بات سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی تھی، مگر میں نے اسے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پکڑا گیا ہے تو مجھے کیا؟ جو انسان جیسا بیج بوتا ہے اسے ویسے ہی پھل کاٹنا پڑتا ہے۔ اور اماں کہاں ہیں؟ وہ تو بلال پر اپنی جان چھڑکتی تھی اور اس کی ہر غلطی پر پردہ ڈالتی تھی۔ وہ تو اب تک روتی پیٹتی تھانے پہنچ چکی ہوں گی۔ میری بات سن کر ریاض نے مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، علی، کیا تم واقعی کچھ نہیں پتا کہ تمہاری اماں کس حال میں ہے؟ وہ بہت شدید بیمار ہیں اور اس وقت پڑوس والی سغرا خالہ کے گھر میں ہیں۔ سغرا خالہ کا نام سن کر میں ایک دم چونک گیا۔ اماں سغرا خالہ کے گھر کیوں ہیں؟ وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں؟ ریاض نے مجھے وہ دردناک حقیقت بتائی جس نے میرے اندر کے سارے غصے کو ایک لمحے کے لیے سن کر دیا۔ اس نے بتایا کہ کامران نے چند دن پہلے اماں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور اس سے گھر کے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیے۔ اس نے اماں کو یہ جھانسا دیا تھا کہ وہ یہ پرانا گھر بیچ کر انہیں کسی پوش علاقے میں ایک نیا اور بڑا گھر لے کر دے گا، جہاں وہ بلال کے ساتھ ایک شاندار زندگی گزار سکیں گی۔ اماں اس کے فریب میں آ گئے اور پھر ایک رات کامران نے انہیں دھکے دے کر ان کے اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا اور دروازے پر تالا لگا دیا۔ بیچاری اماں صدمے سے وہیں گر گئیں اور پھر سغرا خالہ نے ترس کھا کر انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی، جہاں وہ اب سارا دن روتی رہتی ہیں اور تمہارا نام لیتی ہیں۔ یہ سب سن کر میں جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ جس کامران نے میری ماں کو بھڑکا کر میرا گھر اجاڑا تھا، آج اسی کامران نے میری ماں کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا اور بلال بھی اپنا انجام بھگت رہا تھا۔ میں نے اسی وقت دکان کا شٹر گرایا اور اپنی گاڑی نکال کر پوری رفتار سے پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں سیدھا کامران کے گھر والی گلی میں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم خود بخود رک گئے۔ وہاں پوری گلی میں محلے والوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا اور ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ کامران اپنا سر پکڑے گلی کی نالی کے پاس زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کچھ محلے والے اس پر زور زور سے ہنس رہے تھے اور کچھ لوگ اسے کھری کھری سنا رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈر کے مارے پیچھے ہٹا اور زمین پر ہی گھسیٹنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑا۔ مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے علی، میں تو خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد ہو چکا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ کامران روتے ہوئے میرے سامنے گڑ گڑانے لگا اور پھر محلے کے لوگوں سے مجھے پتہ چلا کہ کامران جس نام نہاد امیر اور خاندانی لڑکی سے اپنی شادی رچا رہا تھا اور پورے محلے میں اپنی دولت کا روب جھاڑتا تھا، وہ لڑکی دراصل ایک پیشہ ور دھوکے باز اور لٹیرے گروہ کا اہم حصہ تھی۔
عین شادی والے دن جب کامران نے اپنا سارا پیسہ اور زیور اس کے حوالے کیا تو وہ لڑکی بارات آنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی سارا مال سمیٹ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کامران پر قدرت کا دوسرا وار یہ ہوا کہ اس نے اماں سے جو گھر کے کاغذات انگوٹھے لگوا کر ہتھیائے تھے اور جس خریدار سے اس نے گھر بیچنے کا سودا کیا تھا، اس خریدار کے وکیل نے وہ سارے کاغذات ردی قرار دے دیے تھے۔ وکیل نے واضح کر دیا تھا کہ یہ جائیداد وراثتی ہے اور اس میں علی کا حصہ برابر کا موجود ہے، اس لیے علی کی رضامندی اور اس کے دستخط کے بغیر یہ گھر کسی صورت قانونی طور پر بک نہیں سکتا۔ اس کا گھر بیچنے اور امیر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا اور اس کی وہ جھوٹی شادی بھی اپنے دردناک انجام کو پہنچ گئی تھی۔ جن لوگوں سے اس نے ادھار لیا تھا وہ اب اس کے سر پر کھڑے اپنے پیسے مانگ رہے تھے اور وہ گلی کے بیچوں بیچ ذلیل اور رسوا ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس پڑے ہوئے وہ اپنے گھر کے اصل کاغذات اٹھائے اور اسے وہیں اس کے حال پر روتا ہوا چھوڑ کر مڑ گیا۔ میں اماں سے ملے بنا ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ میں لاؤنج کے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ زرتاشا نے میرے چہرے کی پریشانی بھانپ لی اور وہ خاموشی سے میرے سامنے کھانا لا کر رکھ گئی، پر مجھ سے ایک نوالہ بھی نہیں توڑا گیا۔ اس نے میرے قریب بیٹھ کر بڑی نرمی سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، علی کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبا کر اسے اماں، بلال اور کامران کے انجام کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ زرتاشا یہ سب سن کر خوش ہوگی اور اسے سکون ملے گا کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ان کی عبرتناک سزا مل گئی ہے، پر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے ہیں اور وہ چھلکنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس نے روتے ہوئے میرا ہاتھ مضبوطی سے دبا کر کہا، لی، اماں جیسی بھی ہیں وہ تمہاری ماں ہیں، انہوں نے جو کیا اس کی سزا انہیں اس دنیا میں مل گئی ہے، پر ہم انہیں اس حال میں دوسروں کے گھر تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں ابھی اسی وقت انہیں دیکھنے جانا چاہیے اور انہیں عزت کے ساتھ یہاں اپنے گھر لے کر آنا چاہیے۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں زرتاشا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ میں نے ان سب کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ زرتاشا بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے سے لگا لیا۔ علی، ہم انسان ہیں اور بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ بدلہ لینا تو صرف اس ذات کا کام ہے جو سب دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے انہیں ان کی کرنی کا پھل دے دیا ہے، پر اگر آج ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ زرتاشا کی یہ نرم اور گہری باتیں میرے دل کے تاروں کو سیدھی جا کر لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس پر سب نے مل کر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، آج وہ مجھے زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی سبق دے رہی تھی۔ اس کا ظرف اس قدر بڑا تھا کہ وہ اپنے ظالموں کو معاف کر کے انہیں اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار تھی۔ میں اس کی اس عظمت کے سامنے ہار گیا اور میں نے اس کی بات مان لی۔ ہم دونوں اسی وقت سغرا خالہ کے گھر کی طرف نکل پڑے تاکہ اماں کو واپس لا سکیں۔ ہم سغرا خالہ کے گھر پہنچے تو اماں صحن کے کونے میں بچھی ہوئی ایک ٹوٹی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ بالکل بے یار و مددگار لگ رہی تھی۔ وہ اس قدر شدید بیمار اور لاچار تھیں کہ ان کا پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کا رنگ کالا پڑ گیا تھا اور وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے قدموں کو آگے بڑھایا اور چارپائی کے سرانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کے جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ خود کو سنبھال سکتی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور تکیہ سیدھا کر کے انہیں چارپائی پر بٹھایا۔ علی، میرے بچے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں اندھی ہو گئی تھی۔ اماں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کامران نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے گھر مجھ سے چھین لیا اور مجھے سڑک پر پھینک دیا، اور بلال بھی مشکل میں ہے۔ میں نے اماں کے چہرے سے آنسو صاف کیے، پر اس وقت میرے اپنے آنسو بھی رک نہیں رہے تھے۔ اماں، آپ نے میری کمائی نہیں اڑائی تھی بلکہ آپ نے میری عزت کو رول دیا تھا۔ میں نے آپ پر اعتبار کیا تھا اور آپ نے اپنے حسد اور جھوٹی باتوں میں آ کر سب کی زندگی عذاب بنا دی۔ میں نے روتے ہوئے شکوہ کیا تو اماں نے شرمندگی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ زرتاشا، جو اب تک خاموشی سے میرے پیچھے کھڑی تھی، یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، وہ اچانک آگے بڑھی۔ اس نے اماں کے پاس زمین پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔
अम्मा ने रोते हुए अपने हाथ आगे किए और झुककर ज़रताशा के हाथ चूमने लगी। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, मैंने तुझ पर बहुत ज़ुल्म किए हैं। अम्मा बार-बार उसके हाथ चूम कर रो रही थी और माफ़ी माँग रही थी। अचानक ज़रताशा ने अपने हाथ पीछे किए और निहायत ही नरम और वाज़ेह आवाज़ में बोली, अम्मा जी आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ जैसी हूँ। आप इस तरह रोएँ मत अम्मा। मैंने आपको माफ़ किया। ज़रताशा की ये वाज़ेह और साफ आवाज़ सुनते ही अम्मा का रोना एकदम से रुक गया। वो जैसे पथरा गई थी और उनकी आंखें हैरत और शदीद सदमे से फटी की फटी रह गई थी। वो कभी बेयकीनी से ज़रताशा का चेहरा देखती और कभी सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखती। ये कैसे हो सकता है अली? ये ज़रताशा बोल रही है? इसकी तो बचपन से आवाज़ नहीं थी। अम्मा की हैरानगी दीदनी थी। ज़रताशा बिल्कुल साफ बोल सकती है। मैंने अम्मा को जवाब दिया और उन्हें सारी बात बताई। अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है और उसकी छीनी हुई आवाज़ उसे वापस लौटा दी है। जिस ज़ुबान के ना होने पर आपने उसे सारी ज़िंदगी ताने दिए थे। अम्मा को इस वक्त अपनी ज़्यादतियों का शिद्दत से एहसास हुआ और वो ज़रताशा को ज़ोर से गले लगाकर रोने लगी। ज़रताशा ने उनकी पीठ सहलाकर उन्हें चुप करवाया और फिर हम उन्हें इस खस्ता हाली से निकाल कर अपने नए और पुरसुकून घर में ले आए, जहाँ उनका बाकायदा इलाज शुरू करवा दिया गया था। अम्मा का इलाज बेहतरीन तरीके से चल रहा था और उनकी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। चंद दिन गुजरने के बाद मुझे थाने से एक पुलिस वाले का फ़ोन आया कि बिलाल मुझसे मिलना चाहता है और मुसलसल मेरी मिन्नतें कर रहा है। ज़रताशा ने मुझे समझाया कि भाई आखिर भाई होता है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं थाने पहुंचा तो बिलाल की हालत देखकर मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। मुझे देखते ही वो बच्चों की तरह रोने लगा। भाई मुझे यहाँ से निकाल लें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे इन चंद दिनों में जेल की इस पत्थर जैसी सूखी रोटी ने बता दिया कि असल भूख क्या होती है। और जब मुझे भाभी का ख्याल आता है कि मैंने उनके पैसे छीने थे और उन्हें भूखा रखा था, तो मैं शर्म से ज़मीन में गिर जाता हूँ। मैं आपका मुजरिम हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दें। मुझे यहाँ से निकालें। उसकी आँखों में निदामत देखकर मैंने उसे ज़मानत पर बाहर निकाला और उसे सीधा अपने घर ले आया। घर आते ही वो सीधा ज़रताशा के पास गया और माफ़ी माँगने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। ज़रताशा ने मुस्कुराकर बड़े ज़र्फ़ के साथ उसे माफ़ कर दिया। एक दिन रात के खाने पे बिलाल ने मुझसे कहा, भाई हमारा आबाई घर हमें वापस मिल गया है और अब अम्मा भी ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम उस नए घर को छोड़कर वापस अपने उसी पुराने घर में चलें। मैंने बिलाल के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बिलाल, हम उस पुराने घर में अब कभी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उस घर की दीवारों से हमारी बहुत सी तल्ख और तकलीफ़देह यादें जुड़ी हुई हैं। हम उस पुराने घर को अच्छे पैसों में बेच देंगे और उससे मिलने वाली रकम से अपनी इस दुकान को मज़ीद बड़ा करेंगे, ताकि तुम्हारे मुस्तकबिल बन सके और हम अपने इस नए घर में एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, जहाँ अब कोई साजिश नहीं होगी। मेरी ये बात सुनकर अम्मा और ज़रताशा के चेहरों पर भी पुरसुकून और मीठी मुस्कुराहट आ गई। हम सब एक नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुके थे और हमारे दिलों से सारी कड़वाहट साफ़ हो चुकी थी। सच तो ये है कि जो आंसू किसी बेगुनाह की आँख से ज़ुल्म की वजह से गिरते हैं, वो कभी रायगा नहीं जाते। और कुदरत जब अपने तराजू में इंसाफ तोलती है, तो ज़ालिमों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि एहसास और खलूस से जुड़े होते हैं और माफ़ कर देने वालों का दिल हमेशा सुकून और खुशियों से भरा रहता है। व्यूअर्स, आज की कहानी खत्म हुई, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी तक मौजूद है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जनाब, दो किस्म के लोग होते हैं, जो वीडियो आखिर तक देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और दूसरे किस्म के लोग वो जो सब्सक्राइब करना चाह रहे होते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।